बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे एक बड़े ही अहम और गैर मामूली फैसले की जो 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूरी के केस में, और इसमें गैर मामूली ऑब्जर्वेशन दी है। अगरचे जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो सुपीरियर कोर्ट होती है ट्रायल कोर्ट के ऊपर वो ऑब्जर्वेशन देती है, वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली वो मैटर करती है वो ऑब्जर्वेशन। एक तो इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। ये तकरीबन 4-5 सफ़ात का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने रात गए इसका तफसीली फैसला जो है वो जारी किया है सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूरी का। इस पे एक तो हम बात करेंगे, और दूसरा हमारा जो मौजू होगा वो होगा मखसूस नशिस्तें। मखसूस नशिस्तों के हवाले से ज्यादा बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो मुस्तकबिल का तयन भी करेगा, वो पॉलिटिकली हो, वो पार्लियामान में हो, वो मजीद आईनी तरामीम की सूरत में हो या मजीद तब्दीलियों की सूरत में हो, ये तमाम का तयन करेगा। क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस वो केस है जिस पर कभी अमल ही नहीं हुआ। इस दोनों जो है वो केसेस पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेनेटर एजाज चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी ये बेंच था, जिस बेंच ने सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की जो दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी उस पर अपना तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। तहरीरी फैसला आपके सामने रखते हैं। इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान उनकी जानिब से ये ऑर्डर लिखा गया है। जिस दिन ये समाअत हो रही थी तो उस रोज भी जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान उनकी जानिब से गैर मामूली रिमार्क्स सामने आए थे। जब जो प्रोसिक्यूटर थे, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जुल्फकार अब्बास नकवी, उनकी जानिब से जब दलाइल में ये कहा गया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो इसमें मुलव्विस हैं और इस साजिश में वो मुलव्विस हैं, और इस हवाले से प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जो है वो सबूत मौजूद है, नाकाबिल तरदीद सबूत जो है वो मौजूद है, तो इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर ये केस इतना ही मजबूत था तो फिर आप ये भी ले जाते मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह बाकी 600 केसेस जो है वो लेकर गए। ये उन्होंने बात कर दी। वैसे 104 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए थे, उन्होंने ये बात भी की थी। और उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया था कि इस केस का ट्रायल वो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की जो है वो ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन आ चुकी है, तो इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह करे आप जो है वो ट्रायल मुकम्मल कर ही लें, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस केस को। 9 मई 2023 और 9 मई 2025 आने को है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो आज 6 मई 2025 है, तो गोया 2 साल हो गए हैं इस मामले को, इस केस को, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने इस केस का ट्रायल मुकम्मल करना था लेकिन ये ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका। तो इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये फैसला तहरीर किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं उनके जो लाहौर हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को लाहौर हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी वो खारिज की, और ये केस है उनके खिलाफ जो थाना सरवर रोड है लाहौर का। 12 मई को ये केस इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन उनकी मदयत में 12 मई को, 9 मई को वाक़या हुआ था तो 12 मई को ये केस जो है वो इसका इंदराज किया गया था। अच्छा, इसमें ये कॉन्स्पिरेसी, वो जो साजिश का जो एलिमेंट है वही इल्जाम है सेनेटर एजाज चौधरी पर। पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि 9 मई के केसेस की 2 जहतें हैं। एक वो लोग जो वक़ूए अकरस पर मौजूद थे, फिजिकली मौजूद थे, एक वो लोग जो मौजूद नहीं थे, उन पर साजिश तैयार करने का इल्जाम है। तो सेनेटर एजाज चौधरी पर भी वही इल्जाम है। 12 मई को ये इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है। इसमें अदालत पैराग्राफ नंबर 2 में लिखती है
کہ جو سینیٹر اعجاز چودھری کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، اور ان کو بعد میں سپلیمنٹری جو سٹیٹمنٹ ہے جو سجاد حسین کمپلینٹ مطلب جو مدعی کی جو سٹیٹمنٹ تھی، جو بیان تھا، اس کی بنیاد پر جس میں یہ ایلیگیشن لگایا گیا تھا کہ اعجاز چودھری 9 مئی کی تیار کی جانے والی سازش میں ملوث ہیں، اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے اور چالان جمع ہو چکا ہے، ٹرائل شروع ہو چکا ہے، 8 گواہ جو پروسیکیوشن کے ہیں وہ ایگزامن ہو چکے ہیں، ان پر جرح ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا گیا پروسیکیوشن کی جانب سے کہ سینیٹر اعجاز چودھری مئی 2023 سے جو ہے وہ جیل میں ہے، مئی 2023 سے مطلب 2 سال سے وہ جیل میں ہے، اور 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ ٹرائل مکمل نہیں ہوا، اور اعجاز چودھری کے خلاف یہ کیس مزید انکوائری کا ہے۔ اچھا، جب ضمانت کے لیے درخواستیں دائر ہوتی ہیں تو اس میں یہ ایک جو ہے وہ گراؤنڈ جب اپنی ساری سبمیشنز جو ہوتی ہیں، جو دلائل ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد عدالت کو یہ استدعا کی جاتی ہے کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، اور 17 اپریل 2025 کو جو کو اکیوز تھے اس کیس میں امتیاز محمود، جن کی ضمانت پری اریسٹ بیل تھی، ان کی ضمانت قبل از گرفتاری تھی، سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری، تو اس میں عدالت کو بتایا گیا کہ جو امتیاز محمود ہیں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سپریم کورٹ پہلے ہی منظور کر چکی ہے، اور ان پر بھی اسی نوعیت کے الزامات تھے، اور اس بنیاد پر یہ جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ ایک کیس میں اگر ایک ملزم کی، شریک ملزم کی ضمانت منظور ہو جائے تو اس بنیاد پر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بنیاد پر باقی ملزمان کی ضمانت بھی جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، اور پٹیشنر جو اعجاز چودھری ہیں یہ ضمانت کے حقدار ہیں۔ یہ درخواست گزار کے جو وکلا تھے انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد جو عدالت نے جو اس میں پروسیکیوٹر ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر پنجاب کے، ان کی جانب سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 12 مئی کو ایف آئی آر میں ان کو رکھا گیا، 12 مئی کی جو ایف آئی آر تھی، اور اس میں ٹویٹس، آڈیو، ویڈیو، اچھا ٹویٹس، آڈیو، ویڈیو، یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی جو ان پر ان کے حوالے سے جو فزیکل ریمانڈ تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا تھا، تو یہ جو تھا نا ٹویٹس، آڈیو، ویڈیو، جو آلریڈی ریکارڈ پہ موجود ہے، جو آلریڈی ٹویٹس موجود ہیں، آڈیو میسیجز موجود ہیں یا ویڈیوز موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے تھے، تو اس پر جو لاہور ہائی کورٹ نے غیر تسلی بخش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس کو ناقابل تردید شواہد آپ نہیں کہہ سکتے جس کی بنیاد پر کانسپریسی، سازش تیار ہوئی، اس کو آپ ثابت کر سکیں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، دا پٹیشنر واز، اس میں کہا گیا کہ اس بنیاد پر جو اس میں مدعی ہیں ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ 10 جون کو ہوئی تھی۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اسی بنیاد پر سپریم کورٹ نے اس کیس میں بہت غیر معمولی آبزرویشن دی ہے۔ یہ آبزرویشن اگرچہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ میٹر کرتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 12 مئی کو ایک ایف آئی آر درج کی جو سجاد حسین جو انسپیکٹر ہے پولیس کا، تو اس نے 10 جون کو، مطلب 12 مئی اور اس کے بعد 10 جون، 28 دن بنتے ہیں، تو 28 دن کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو اعجاز چودھری ہیں ان کو اس میں نامزد کیا، اور یہ ان کا نام لیا، اور یہ کہا کہ بادی النظر میں یہ جو کرمنل کانسپریسی ہے، یہ پروسیکیوٹر صاحب سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں، اس میں جو کنیکشن بنتا ہے وہ اعجاز چودھری کا بنتا ہے، کیونکہ 12 مئی کو جو ایک کمپلینٹ فائل ہوتی ہے نا، وہ کی درخواست دائر ہوتی ہے، تو وہ جو مدعی ہے، مطلب فار ایگزامپل میں مدعی ہوں کسی کیس میں، تو میں ایک درخواست دائر کرتا ہوں آج کہ میں نے یہ دیکھا، یہ ہوا، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ پولیس تھانے میں جاتا ہے،
تھانہ جو ہے وہ پولیس جو اس پہ ایف آئی آر درج کر دیتی ہے. اچھا, ایف آئی آر درج کرنے کے تقریباً 28 دن کے بعد میں ہی, اور کوئی نہیں, میں خود, تو 28 دن کے بعد جو ہے وہ میں کہوں کہ اس ایف آئی آر میں تو یہ کانسپریسی یہ بھی ہوئی تھی, یہ تو میں بھول گیا. مطلب 28 دن کے بعد اس نے اس کا ذکر کیا. بہرحال یہاں پہ جب پراسیکیوٹر کے جو دلائل تھے وہ عدالت نے ذکر کیے اور یہ کہا کہ ان کی بیل نہیں ہو سکتی, اور جو کنکلوژن انہوں نے یہ جو ٹرائل نہ ہونا, یہ انہوں نے کہا کہ صرف یہ پراسیکیوشن پر آپ برڈن جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے, بلکہ اس میں جو درخواست گزار ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, ان کی جانب سے بھی التوا کی درخواستیں دی جاتی رہیں. تو یہ پراسیکیوٹر صاحب نے ڈالا. اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 میں سپریم کورٹ خود آتی ہے اور لکھتے ہیں جسٹس نعیم اختر افغان کہ پٹیشنرز اور پراسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد جو عدالت کے سامنے ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق جو اعجاز چودھری ہیں, یہ ایف آئی آر نمبر 103/2023 یہ پی ایس سرور روڈ ڈسٹرکٹ لاہور 12 مئی کو جو درج ہوئی تھی, اس میں 9 مئی اکرنس کے حوالے سے, تو اس میں وہ نامزد نہیں تھے, مطلب 9 مئی کو نامزد نہیں کیا مدعی نے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پٹیشنر جو ہے وہ مدعی کی ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو 28 دن کے بعد 10 جون کو انہوں نے دی تھی, اور وہ دی تھی ٹویٹس, آڈیو, ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر جو تھے, اس بنیاد پر. تو عدالت یہ کہتی ہے کہ جو اس کی جو ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ 28 دن کے بعد دی گئی ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس ثبوت کی ویلیو کیا ہے, یہ ڈٹرمن ہونا ہے. یہ ڈٹرمن ہو نہیں سکا, یہ ٹرائل کورٹ نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان لکھ رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ جو کمپلیننٹ ہے اور جو الیجڈ کلپس ہیں سوشل میڈیا پر جو موجود ہیں, ان کو ڈٹرمن بھی ہونا ہے اور کنکلوڈ ہونا ہے. اور عدالت لکھتی ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں, ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا اس کیس کا, اور اس میں جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ سزا کے طور پر آپ جو ٹرائل ایک طرف مکمل نہیں ہوا, آپ اس کو بطور سزا جو ہے وہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. مطلب ابھی ٹرائل ہونا ہے, تو ٹرائل ہوئے بغیر تو سزا نہیں دی جا سکتی, تو سزا کے طور پر آپ جو ہے وہ بیل نہیں روک سکتے, سزا کے طور پر بیل نہیں روک سکتے. پیراگراف نمبر 5 اس میں لکھتے ہیں جسٹس نعیم اختر افغان کے پٹیشنر جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا گیا اس ایلیگیشن کی بنیاد پر کہ انہوں نے 9 مئی کی جو اکرنس تھی اس کی کانسپریسی میں ان کی انوالومنٹ تھی, اور ان کے پر جو ایلیگیشن ہے ابھی پروو ہونے ہیں. دا پراسیکیوشن, آگے عدالت لکھتی ہے, انہوں نے, اچھا یہ ہے آبزرویشن سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پراسیکیوشن نے بتانا ہے کہ 9 مئی کی جو اکرنس تھی اس کی ایف آئی آر 12 مئی کو کیوں ہوئی, 2 یا 3 دن ڈیلے کیوں ہے, ایف آئی آر میں جو ڈیلے ہے وہ کیوں ہے, اس کا پراسیکیوشن نے بتانا ہے. نمبر 1 سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں 28 دن یعنی 1 ماہ کا ڈیلے ہے, یہ بھی پراسیکیوشن نے بتانا ہے. مطلب 2 بڑے نکات سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پراسیکیوشن نے بتانے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ یہ ڈیلے تھا. یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات اگر اس میں تھوڑا سا بھی جول ہو, اس میں تھوڑا سا شک ہو, تو شک کا فائدہ ہمیشہ جو ہے وہ ملزم کو ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد پیراگراف نمبر جو ہے وہ 6 ہے, اس بنیاد پر عدالت یہ کہتی ہے کہ جو مٹیریل ہمارے سامنے اویلیبل ہے اور جو کیس ہے یہ فردر انکوائری کا کیس ہے, مزید انکوائری کا کیس ہے, اور جو ملزم ہے اس کو مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اور اس کے علاوہ کو اکیوزڈ امتیاز محمود کی ضمانت پہلے ہی ہو چکی ہے, تو اس اصول کی بنیاد پر جو ضمانت ہے منظور کی جاتی ہے اعجاز چودھری کو, اور 1 لاکھ روپے مچلکے جو ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ ان کے جمع کروائے جائیں, اور ان کو اس کیس سے 1 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض رہا کیا جائے. آخر میں عدالت دیکھتی ہے جو آبزرویشنز دی ہیں یہ ٹینٹیٹیو نیچر کی ہیں, یہ جو ہے وہ میرٹ کو انفلوئنس نہیں کر سکتی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو کیس ہے, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ہی اہم اس لحاظ سے. 12 مئی کو ایف آئی آر, 28 دن بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ, تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات
پروسیکیوشن کو ضرور دینا ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، مخصوص نشستوں کا کیس ہے، یہ کیس آج جو ہے وہ اس پر سماعت ہونی ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 13 رکنی بینچ ہے، 5 نئے ججز ہیں، 5 پرانے ججز کو نکالا گیا ہے، اور جو اکثریتی جو ہے وہ فیصلہ دینے والے ججز اس میں موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، 8 ججز نے وہ فیصلہ اکثریتی بنیاد پر دیا تھا۔ اس فیصلے کی ڈائریکشن دیتے رہے الیکشن کمیشن کو کہ اس پر عمل کریں۔ الیکشن کمیشن نے آج تک عمل نہیں کیا، اور آج ہے 6 مئی، وہ تاریخی دن جس دن جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کی نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس سماعت کا احوال ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں، اور خاص طور پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔